Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. बाप और बेटे और कुदस के नाम से आमीन। नाज़रीन, आज मैं आवे मारिया कैथलिक टीवी की जानिब से ईमान की गूंज प्रोग्राम के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और खुदावंद से आपकी खैरियत और सलामती चाहती हूँ। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि हमारे तमाम प्रोग्राम जो हैं वो आपके लिए ईमान की तक़वियत का बाइस बनते रहते हैं और आज का ये खुसूसी प्रोग्राम भी अपनी नौयत का एक मुनफरिद प्रोग्राम है। अजीज नाज़रीन, 25 अप्रैल 2021 को हमारे डायसिस के चुपाने वाला आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद की तरफ से एक चुपानी खत जारी किया गया, जो कि तमाम फादर साहिबान, सिस्टर साहिबान, मुबशरान अंजील और आमतुल मोमिनीन की रहनुमाई के लिए, उनकी हिदायत के लिए तहरीर किया गया। तो आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में भी हम इसी चुपानी खत पर गौर ख़ौस करेंगे और उसके मुख्तलिफ निकात पर बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं रेवरेंड फादर एंथनी इलियास, जिनका ताल्लुक जो है वो सेंट जोसेफ कैथीड्रल से है और ये इस वक्त बतौर रेक्टर जो है वो सेंट जोसेफ कैथीड्रल में अपने खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सिस्टर नसरीन ज्ञान। सिस्टर नसरीन ज्ञान का ताल्लुक डोमिनिकन जमायत से है और सिस्टर जी इस वक्त सेक्रेड हार्ट हाई स्कूल वेस्टरिज में बतौर प्रिंसिपल अपनी खिदमात सरंजाम दे रही हैं। उनके साथ मिस्टर फ़याद फ्रांसिस तशरीफ़ रखते हैं। मिस्टर फ़याद फ्रांसिस जो हैं वो इस वक्त बिशप हाउस में बतौर सेक्रेटरी टू द आर्च बिशप अपनी खिदमात सरंजाम दे रहे हैं और उनके साथ ही आप देख सकते हैं मिस्टर तारिक गौरी तशरीफ़ रखते हैं। इनका ताल्लुक NCJP से है और ये भी इस वक्त जो है वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नाज़रीन, इस चुपानी खत का उन्वान जो है वो भी मुक़द्दस यूसुफ के साल की मुनासबत के तौर पे रखा गया। इसका उन्वान जो है वो है मुक़द्दस यूसुफ हमारा मुरब्बी और आला नमूना। तो आइए खत के बारे में बाकायदा जो है वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि ये खत जो है वो 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसके 7 पैराग्राफ्स हैं। तो हम आज की इस गुफ्तगू में कोशिश करेंगे कि हम इस खत के अहम निकात जो हैं वो आप तक पहुँचा सकें। तो सबसे पहले हम फादर एंथन से जानना चाहेंगे कि चुपानी खत से क्या मुराद है और बिशप साहिबान ये खत किन मौक़ों पर लिखते हैं। चुपानी खत दरअसल वो खत है जो किसी भी डायसिस में बिशप साहिब यानी उस्कफ या चुपाने आला जो हैं अपनी कलीसिया और अपनी डायसिस के आधारों या कलीसिया या मोमिनीन के लिए ये चुपानी खत लिखते हैं। और इन चुपानी खत के लिखने का मकसद जो है वो सबसे पहले ये कि उस वक्त के हालात वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए जब बिशप साहब महसूस करते हैं या कुछ अहम जो दिन होते हैं या लतूरियाई तौर पर, जैसे हम देखते हैं कि कलीसिया में जैसे रोज़ों का आगाज़ होने को है, आमद के अयाम या इस तरह के जो लतूरियाई मौसम जो हैं इनको भी मद्देनज़र रखते हुए चौपाने आला जो हैं अपनी डायसिस में लोगों के लिए इस खत को जारी करते हैं। इसी तरह के और भी बहुत से जो कैथलिक चर्च में खतूत आम तौर पर जो लिखे जाते हैं, इनका मकसद जो है लोगों को मौजूदा हालात वाक़यात से आगाह करना। जैसे हम जानते हैं कि आज के दौर में कोरोना वायरस जैसी वबा जो है इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो इसी तरह इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारे उस्कफ ने भी अपने लोगों के लिए चुपानी खत जो है वो जारी किया है और साथ ही साथ कलाम मुक़द्दस की रोशनी में उन्हें आगाही, तसल्ली और ताकि ये बहुत ही कठिन वक्त है तो इसमें उनको तसल्ली का पैगाम जो है वो दिया है। इस चुपानी खत के निकात के बारे में बातचीत करने से पहले हम सिस्टर नसरीन की आंख से ये जानेंगे कि इस खत की अहमियत क्या है, इसका मकसद क्या है। इस खत को पढ़ते हुए 2 चीज़ें मेरे सामने, 2 नुक्ते आए हैं इसकी अहमियत को समझते हुए। पहली अहमियत तो जैसे फादर जी ने ऑलरेडी बता दी है, मैं भी मुख्तसर ऐड करूँगी कि ये चुपानी खत जो है इस लिहाज से भी अहम है कि ये चुपान का अपनी कलीसिया के साथ राब्ता है। किसी भी इस वक्त चुपान जो है वो अपनी कलीसिया की हौसला अफजाई के लिए, उनकी ईमानी रूह को बेदार करने के लिए उनसे राब्ता करता है अपने ख़त के ज़रिए। तो इससे कलीसिया का हौसला बढ़ता है।
ایک تو اس کی اہمیت یہ ہے. دوسری اہمیت میرے نزدیک یہ ہے کہ مقدس یوسف کے حوالے سے اس خط کا چناؤ کلیسیا کے سامنے ایک خاص اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کہ ہم نئی نسل کے لیے اپنی ویلیوز جو ہیں، اپنی کلیسیائی ویلیو جو ہیں، وہ اپنی مسیحی ویلیوز کیسے قدریں جو ہیں وہ کیسے بچوں میں منتقل کر سکتے ہیں. تو اس اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بھی مقدس یوسف کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم ہے. بشپ جی جس طریقے سے پڑھ رہے تھے اس طریقے سے بھی یہ روح ان کے ذریعے محسوس کیا جا سکتا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ مقدس یوسف کے کردار کو اپنائیں. لیکن جہاں ہم والدین سے بات کریں گے، کیونکہ مقدس یوسف جو ہے وہ ایک خاندان کا سربراہ ہوتے ہوئے اس نے یسوع کی بہترین تربیت کی، اور خط میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ یسوع جو ہے وہ محسوس کرتا ہے باپ کی محبت حضرت یوسف میں، تو دیٹس بیوٹیفل. تو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ کیسے مقدس یوسف نے اپنا آپ اپنے بچے پہ منکشف کرنا ہے. تو میں یہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہنا یا نہیں، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ آج کل کے دور میں تربیت کا فقدان ہے. ٹھیک ہے، ہمارے گھروں میں زیادہ لاڈ پیار ہے. ہم اگر 5 سال پیچھے جائیں تو بچے جو ہیں وہ مختلف تھے. جب بچے گھروں سے اسکولوں میں آتے تھے، میرا تعلق اسکول سے رہا اس لیے مجھے پتا ہے کہ اسکول میں جو بچے آتے تھے وہ بہت مختلف تھے نا، ان کے ایٹیکیٹس ڈفرینٹ تھے. لیکن آج جو بچے اسکولوں میں آتے ہیں دے آر ٹیریبل. تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ گھروں کی تربیت جو ہے وہ اب نہیں ہو رہی. اس موقع پہ کلیسیا ہمارے سامنے مقدس یوسف کا نمونہ پیش کر رہی ہے. تو اس نمونے کے تحت ہمیں باپ سے بان کی شاید کبھی میٹنگ لینی چاہیے. ہاں، میٹنگ لینی چاہیے، ان کو یہ بتانا چاہیے کہ کون کون سی خوبیاں وہ اپنے کردار سے ہر روز کے معاملات میں ظاہر کر سکتے ہیں. کیونکہ آج کے دور میں میرا خیال ہے کہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کی ہر ضرورت پوری کرنی ہے، جو کھانے سے شروع کر کے پہناوے تک ہے. ہاں، لیکن یہ جو درمیانہ حصہ ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں، تربیت کا حصہ. تو اس سے ماں باپ کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے یوسف کے کردار کو دیکھ کے کہ میں نے اپنی زندگی اس طرح ڈالنی ہے خدا کے ساتھ، دعا میں خدا کی سنتے ہوئے جیسے یوسف سنتا تھا، محنت کر کے اپنی محنت پہ ہم کانسنٹریٹ کرنا ہے کہ اس محنت کے ذریعے میں نے اپنے بچوں کو کھلانا ہے، تاکہ بچے بھی دیکھیں کہ باپ کس قدر محنت کرتا ہے اور ہمیں کھلاتا ہے، اور ہم نے زندگی میں کیسے کرنی ہے، کہ باپ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی کیسے عزت کرتا ہے، ہم نے اپنے ماں باپ کی کیسے عزت کرنی ہے. یہ چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ آج کل خاندان میں بے حد ضروری ہیں. تو پھر یہ بھی آیا ہے نا کہ پاپا اعظم نے کہا ہے کہ بچے کو پیدا کر دینا باپ بن جانا نہیں ہوتا. باپ جو ذمہ داری پوری کرتا ہے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ساتھ وہ باپ بنتا ہے. اگر وہ یہ ذمہ داریاں نہیں پوری کر سکتے تو پھر باپ تو نہیں کہلا سکتا. اس لیے باپ والدین کی، خاص طور والد کی یہ حوصلہ افزائی کا سال بھی ہے. ہمیں گرجوں میں بھی شاید اس باپ کے کردار کو عیاں کرنا اور ان کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ بھی وہ ڈرے نہیں اپنے بچوں. کئی ماں باپ اس لیے بھی نہیں بتاتے، وہ ڈرتے ہیں کہ آگے سے بچہ وہ بےزتی نہ کرتے. تو بےزتی کر دے گا تو حضرت یوسف کی حوصلہ افزائی سے وہ بہتر ہو جائیں گے کہ اس نے کبھی اس قسم کی چیز مائنڈ نہیں کی. وہ فرمانبردار تھا، خدا کا خلیم تھا، فروتن تھا. وہ ایک دفعہ خاموش رہے گا، دوسری دفعہ خاموش رہے گا، تیسری دفعہ بچہ خود ہی سیکھ جائے گا کہ بھی اس نے عزت کرنی ہے اور عزت کروانی بھی ہے. تو اس لحاظ سے یہ خط بہت ہی اچھا ہے کہ اس مشکل دور میں جب یہ وبا نے دنیا کو پریشان کیا ہوا، اس دور میں اس خط کی اور بھی زیادہ قدر بڑھ جاتی ہے کہ ماں باپ حوصلہ رکھیں، وقت گزاریں بچے کے ساتھ، تاکہ اس وقت گزارنے کے ساتھ وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں میں، ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہمارے ماں باپ ہمیں کہانیاں بائبل کی سناتے، تو یہ بے حد
اہم ہے بچوں کو ویلیوز قدریں سکھانے کے لیے کہ اب اگر غربا نے ہمیں موقع دیا ہے زیادہ گھر رہنے کا تو والدین کچھ موقع نکال کے بچوں کو یہ ویلیوز سکھائیں۔ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ابھی میں سرفراز آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ بشپ جی نے اپنے خط کا عنوان مقدس یوسف ہمارا مربی اور اعلیٰ نمونہ یہ رکھا ہے، تو اس عنوان سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کی اس خوبصورت کاوش پر جو انہوں نے ایک ایسے موقع پر اس چپانی خط کو جاری کیا ہے جب پوری دنیا جو ہے اس وقت ایک ایسے کٹھن حالات سے گزر رہی ہے، مشکلات، پریشانیوں اور مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے، اور ایسے موقع پر انہوں نے اس چپانی خط کو جاری کیا ہے جس کا عنوان انہوں نے مقدس یوسف ہمارا مربی اور اعلیٰ نمونہ رکھا ہے۔ دراصل اس کا کچھ تاریخی پس منظر ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پوپ فرانسس نے 8 دسمبر 2020 سے لے کر 8 دسمبر 2021 تک جو ہے اس سال کو مقدس یوسف کا سال قرار دیا ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ پوپ پائس 9 نے جب مقدس یوسف کو یونیورسل چرچ یعنی عالمگیر کلیسیا کا مربی قرار دیا تو اس سال جو ہے پاکمہ کلیسیا اس کی 150 سالہ جبلی منا رہی ہے۔ تو اس جبلی کے موقع پر پوپ فرانسس نے اس سال کو جو ہے مقدس یوسف کا سال قرار دیا ہے۔ تو اس وجہ سے اور اس کا آغاز بھی مقدسہ مریم کے بے داغ حمل میں لیے جانے کی عید سے ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپس میں بہت زیادہ لنک کرتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مقدس یوسف ایک ایسا مربی مقدس ہے کلیسیا کا جس کو محافظ کا درجہ حاصل ہے، یعنی جس طرح خدا یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے وقت اور پیدائش کے بعد مقدس یوسف نے ایک محافظ کا کردار ادا کیا، ایک ایسا کردار ادا کیا کہ اس نے فوق الفطرت فطرتی طور پر جو ہے فطرت کے اگینسٹ جا کر اپنے آپ کو خود منصوبہ نجات کے لیے پیش کیا، اور خدا کی مرضی کو جبرائیل فرشتے کے خواب میں آگاہی پا کر جو ہے مقدسہ مریم کو اپنے ہاں لے آیا، اور اس سے جو ہے ہماری نجات کا آغاز جو ہے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد نہ صرف مقدسہ مریم کو اپنے ہاں لے آیا بلکہ مقدسہ مریم کی مکمل طور پر حفاظت پر بھی جو ہے وہ معمور ہوا، اور ہر طرح کی جو آزمائشوں میں جو ہے وہ ثابت قدم رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح مقدس یوسف نے بچہ یسوع کی حفاظت کی، اور جب وہ پیدائش کے بعد مصر کی طرف جو سفر شروع کرتے ہیں، اور اس سارے سفر میں جو ہے وہ ایک پروٹیکشن کا کردار ادا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نہ صرف ان کی کفالت کرتا ہے ایک بڑائی ہوتے ہوئے، یعنی وہ سخت جان محنت مشقت کے ساتھ پاک خاندان کی ہر طریقے سے کفالت کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اسی مناسبت سے جو ہے آرچ بشپ جوزف ارشد نے اس کا عنوان رکھا ہے کہ اس وقت کلیسیا کو جس طرح مقدس یوسف نے ابتدا میں پاک خاندان کو سنبھالا، اسی طرح ہم سب کو بھی مقدس یوسف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی ان صفات کو دیکھتے ہوئے اس وقت کلیسیا میں ہمیں ایک دوسرے کو سہارا دینے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے جو دکھوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں میں جو ہے ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ مقدس یوسف ہمارا مربی ہے، وہ کلیسیا کا مربی ہے، اور جو ہے وہ اعلیٰ نمونہ ہے۔ کیونکہ جس ڈائسس سے میں ہم بیٹھے ہیں اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس، اس کے جو مربی مقدس ہے وہ بھی مقدس یوسف ہیں، یعنی یہ ڈائسس جو ہے مقدس یوسف کے نام سے کیتھیڈرل منسوب ہے۔ تو اس مناسبت سے یہ خط جو ہے ہماری ڈائسس کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم خط کے 6 پیراگراف کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ درج ہے کہ بشپ صاحب نے یہ فرمایا ہے اس خط میں کہ میں پاکستانی قوم، کلیسیا، خاندان اور وہ لوگ جو کرونا وائرس کی وجہ سے مختلف پریشانیوں کا شکار ہیں، ان سے متاثر ہیں، میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو ناظرین، یہ الفاظ جو ہیں بشپ صاحب کے بڑے خاص الفاظ ہیں۔ تو میں سر طارق آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے نزدیک ان الفاظ کی کیا اہمیت ہے،
اور کیا یہ الفاظ جو ہیں وہ ہمارے لیے ایمانی تقویت کا باعث بنتے ہیں؟ جی بہت شکریہ مس سائقہ، آپ کا بلانے کا ہمیں شکریہ. اور دوسرا یہ ہے کہ جو خط کا اجرا کیا گیا ہے اس وقت میں، جیسے آپ نے پوچھا بھی کہ ہم کووڈ کے دور سے گزر رہے ہیں اور اس پہ آگاہی بہت ضروری ہے دینا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بشپ جوزف ارشد صاحب نے یہ خط کا اجرا کیا ہے وہ بہت اہم وقت پہ اور بہت ٹائملی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی کووڈ کے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ نفع نفسی کا شکار ہیں. ہم نے شروع میں دیکھا کہ جیسے ایک ماسک ہے، فیس ماسک، جو 5 روپے کا مارکیٹ میں ملا کرتا تھا، تو جب یہ وبا پھیلی تو ہم نے دیکھا کہ وہی فیس ماسک مل ہی نہیں رہا تھا، اگر مل رہا تھا تو اس کی قیمت بہت بڑھا دی گئی تھی. اسی طرح سے سینیٹائزر اور دوسری چیزیں. تو اس دور میں بھی جو چرچ کا کردار تھا وہ بہت زبردست کردار تھا کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ضرورت مندوں کی مدد کی گئی، لوگوں کو گھروں میں راشن دیا گیا. یہاں پہ بشپ جوزف ارشد صاحب نے، فادر جی بیٹھے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے جو چرچ کا کردار ہے وہ مثبت رہا ہے، اور جو مومنین ہیں ان کی زندگی میں اس کا بہت اچھا تاثر جاتا ہے، اثر جاتا ہے کہ ہمارا چرچ ہمیں کسی بھی حالت میں چھوڑتا نہیں اور ہمارے ساتھ جڑا رہتا ہے. میں دوبارہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں چرچ کے اس کردار کو جو اس دوران رکھا گیا، اور ابھی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ اسی حوصلے سے، اسی ہمت سے اس وبا کا سامنا کریں اور اپنے مومنین کا، اپنے دوستوں کا، بلکہ اس ملک میں رہنے والے سبھی پاکستانیوں کا خیال رکھیں. اگر ہم اس خط کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ اس خط میں بڑی تفصیل سے مقدس یوسف کی صفات کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو آئیے فادر اینتھن سے جانتے ہیں کہ مقدس یوسف کی کون کون سی صفات کا اس خط میں ذکر کیا گیا ہے اور وہ کس طرح ہماری خاندانی زندگی کے لیے بہتر نمونہ بن سکتے. بہت شکریہ سائقہ. میں سمجھتا ہوں کہ فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے بہت اچھے طریقے سے مقدس یوسف کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے، اس اپنے چوپانی خط میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے ان کی صفات پر بات چیت کی ہے. میں چاند ایک ان کی صفات جو ہے ان کو آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی جو صفت ان کی زندگی میں، اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یوسف کو راست باز شخص کہا جاتا ہے، کہ مقدس یوسف جو ہے وہ راست باز شخص ہے، اور یہ ان کی زندگی کا ایک نچوڑ ہے جو ہم دیکھتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے راست بازی کے ساتھ ساتھ ایک وفادار وہ شخص ہیں. اور وفاداری کا کیسے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی خاندان کی مثال لے لیں، اگر اس میں جو شوہر ہے اپنی بیوی کے ساتھ وفادار ہے، اپنے بچوں کے ساتھ وفادار ہے، تو وہ خاندان جو ہے وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ مکمل خاندان ہوتے ہوئے وہ ایک دوسروں کے سامنے بھی ایک اچھا نمونہ رکھتا ہے. تو اس حوالے سے مقدس یوسف کی جو وفاداری کی صفت جو ہے اس میں بشپ صاحب نے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں مقدس یوسف کی حوصلہ مندی جو ہے اس کی صفت کو بھی بشپ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ہمارے سامنے اس خط میں بیان کیا ہے. حوصلہ مندی اس حوالے سے کہ جب ان کو پیغام دیا جاتا ہے کہ تو اپنی بیوی کو لے کر مصر کی سرزمین میں چلا جا، تو اسے پتا ہے کہ وہ ایک غیر سرزمین میں جائے گا اور اسے وہاں پر بہت سے چیلنجز کا، مشکلات کا سامنا جو ہے وہ ہوگا، لیکن وہ خدا کی مرضی کو جانتے ہوئے، خدا کی اس ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے جو ہے وہ خدا کے اس حکم کو بڑی حوصلہ مندی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے مقدسہ مریم کا ساتھ دیتا ہے. اور بالکل بھاجی اس میں ہم ایک تابع داری کا بھی عنصر دیکھ سکتے ہیں کہ اس سارے عمل میں ان کی ہمیں ان کی تابع داری بھی نظر آتی ہے کہ کس طرح وہ خدا کی اور اپنے خاندان کے تابع دار رہے اور اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کرتے رہے. بالکل. اسی طرح جو تیسری صفت میں مقدس یوسف کی زندگی کے حوالے سے آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ایک بہت ہی اہم صفت ہے، اور وہ ہے کہ مقدس یوسف جو ہیں وہ محافظ ہیں. تھوڑی دیر پہلے جو ہے فریاد فرانسس نے بھی اس لفظ کا ذکر کیا. تو دیکھیں وہ محافظ اس لحاظ سے کہ وہ اپنے خاندان کی ہر طرح سے نگہبانی کر رہے ہیں، یعنی ان کی ہر طرح سے سب ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں،
اور ساتھ ہی ساتھ ان کی حفاظت کے لیے ہر وقت جو ہے جہاں بھی اگرچہ انہیں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو وہ تیار ہیں، اور اپنے خاندان کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ہر وقت جو ہے وہ تیار ہیں۔ جو واقف حاجی ایک بہت بڑی خوبی ہے ایمانداری، اور ہم مقدس یوسف کی زندگی سے اس خوبی کے بارے میں بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، ایمانداری کے بارے میں۔ تو میں بھی اسی طرح سائقہ محسوس کرتا ہوں کہ بشپ صاحب نے جس طرح آج کے اس دور میں جو ہے، جو افراتفری کا دور ہے، ہر کوئی جو ہے بہت ہی ایک اپنے بارے میں سوچ رہا ہے بجائے کہ دوسروں کے لیے، تو ایمانداری کے پہلو کا تبھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ وہی کرتے ہیں کہ جو امن اور انصاف جو ہے لے کر آگے بڑھے، جو خوبیاں، تو ایمانداری ہم جانتے ہیں کہ جہاں پر نہیں ہوتی وہاں پر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو مقدس یوسف نے اپنے پیشے کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایمانداری کا جب وہاں پر ذکر آیا ہے تو وہ اپنے کام کاج میں، کاروبار میں، یعنی بڑائی کا جو شعبہ تھا ان کا، بشپ صاحب نے ان کے اس شعبے کے لحاظ سے، کاروبار کے حوالے سے، جس کے ذریعے وہ اپنے خاندان کی کفالت کر رہے تھے، تو انہوں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ جو ہے اپنے خاندان کو حلال روزی کھلاتے ہوئے ان کی پرورش کی ہے، جو آج کے دور پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہر خاندان کو اس مقدس یوسف کی اس خوبی پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ان کی صفت کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ صفت جو ہے اپنانی چاہیے تاکہ ہم ایمانداری کے ساتھ حلال روزی کماتے ہوئے اپنے خاندان کی پرورش کریں۔ جی بالکل، اور ان کے نقشے قدم پر چل سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جیسے بشپ صاحب نے اپنے اس چوپانی خط میں پوپ فرانسس کے بھی الفاظوں کو کوٹ کیا ہے، اور جو ان کے بارے میں بتاتے ہوئے مقدس یوسف کی زندگی سے ریلیٹ کرتے ہوئے انہوں نے جیسے بتایا ہے کہ کیسے جو مقدس یوسف ہے وہ کیسے ایک عظیم ہستی ہیں، عظیم باپ ہیں۔ تو جیسے پوپ صاحب کی اس مثال کو کوٹ کرتے ہوئے بشپ صاحب نے اپنے اس چوپانی خط میں ذکر کیا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ کر اس خط میں سے بتانا چاہوں گا کہ پوپ فرانسس کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص صرف بچے کو دنیا میں پیدا کرنے سے اس کا والد نہیں بنتا، بلکہ اس کی پرورش اور اچھی تربیت کی ذمہ داری کو نبھانے سے اس کا باپ بنتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بشپ صاحب نے پوپ صاحب کی اس مثال کو کوٹ کرتے ہوئے ہم سے وہ مخاطب ہوئے ہیں، تو ہمیں مقدس یوسف کی اس بہادری کو، اس صفت کو اپنی زندگی میں اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتری کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے۔ جی ناظرین، جس طرح ہم نے بھی مقدس یوسف کی صفات پر بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بات چیت کی، فاجی کی ہدایات بھی آپ لوگوں نے سنی ہے، تو اس کے ساتھ ہی میں سسٹر جی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ مقدس یوسف کی جو زندگی ہے وہ کس طرح ہماری کلیسیا کے لیے مضبوطی کا باعث بن سکتی ہے، ہم کس طرح ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک مضبوط کلیسیا بن سکتے ہیں۔ جی تھینک یو سائقہ۔ میں سمجھتی ہوں کہ جیسے ہم نے مقدس یوسف کی خوبیوں پہ بات کی، اس کے طرز زندگی پہ بات کی، تو اگر ہم اسی طرز زندگی کو اپنے خاندان میں دیکھتے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہمارے لیے مضبوطی کا باعث بنتی ہے۔ فار ایگزامپل مقدس یوسف کا خدا سے لگاؤ، راست باز تھا، خدا جو کچھ کہتا تھا وہ کرتا تھا۔ اگر مقدس میں بھی لکھا ہے کہ وہ ایک راست باز شخص تھا، مقدس خود گواہی دیتا ہے اس کی۔ جی تو اگر آج کے والدین، خاص کر والد، یہ سوچیں کہ ہاں جی خدا ہماری دعا میں کتنی زیادہ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے خاندان میں۔ جیسے خدا کی آواز کو سننے کے لیے، پہچاننے کے لیے خدا مجھے کیا کر رہا ہے کہ مصر کو بھاگ جائے، ادھر بھاگ، یہ سارا خدا کے ساتھ منسلک رہنے کی باتیں ہیں۔ تو یہ پریکٹیکلی ہم دعا میں ہی کریں گے۔ اگر خاندان مل کر دعا کرتا ہے تو یہ سب سے زیادہ مضبوطی کا باعث بنتا ہے، دعا کرنا۔ دوسری ہے محبت کا عنصر۔ لیٹر میں یا خط میں بابا اعظم نے ذکر کیا کہ یسوع باپ کی محبت کو یوسف میں دیکھتا تھا، اس لیے آج کے بچوں کو باپ کی شخصیت میں محبت تلاش کرنی چاہیے۔
عام طور پہ بچے دیکھتے ہیں کہ باپ ہمیں کیا دے سکتا ہے، دے سکتا ہے، کہ باپ نے ہمیں یہ لے کے دینا، وہ دینا ہے، تو اس پر ہم اتفاق کر لیتے ہیں بس. لیکن نہیں، محبت یہ ابھی باپ نے سکھانا ہے. حضرت یوسف کے ساتھ منسلک کرا کہ ان سے سیکھ کے کہ بچوں کی زندگی میں محبت بہت اہم ہے. اگر باپ بیٹھے گا، ان کو پیار و محبت سکھائے گا، تو وہ اس کے عام طور پہ ماں کے قریب ہوتے ہیں بچے، تو باپ کو نہیں لے. اس سے کئی دفعہ کئی باپ ہیں جو ہمیں آ کے بتاتے ہیں اپنی کہانی، تو وہ بڑے حوصلہ شکنی کا شکار ہوتے ہیں. اچھا نا، کہ بھی بچے مجھے اس حد تک جانتے ہیں کہ میں نے پیسے لانے ہیں اور ان کو یہ دینا، کما کے لے کے آنا ہے، کما کے لے کے آنا ہے. لیکن اگر وہ سمجھیں گے، اگر باپ اس پیار کو ان کو دے گا تو یہ بہت اہم، اور یہ بھی ان کے لیے مضبوطی کا باعث بنے گا. جیسے ہم نے دعا میں مضبوطی پائی، اسی طرح محبت میں بھی. پھر اس کی محنت میں باپ اتنی محنت کرتا ہے. کئی دفعہ ہم اپنے شروع کرتے، میں بھی کئی دفعہ نہیں ہم اہمیت دیتے باپ کی، ہم صرف سطحی طور پہ اپنی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں. لیکن یہ بہت اچھا سوال ہے. کلیسیا نے بہت اچھا سوچا کہ اگر ہم باپ کے کردار پہ، یوسف کے کردار پہ اگر ہم میڈیٹیشن کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ انسانی زندگی میں باپ فیملی کے لیے کیا ہے. تو اگر ہم اس کی محنت کو دیکھیں گے، اس کی کیسے وہ کما کے لاتا ہے، تو اس طرح باپ کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہ ایک اچھا باپ بنے گا اور اس سے خاندان مضبوط ہوگا. بالکل. جی سرفیاد، ابھی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ بشپ صاحب نے اپنے خط میں ڈائیوسس کی 75 سالہ جبلی کا جو ہے وہ بھی ذکر کیا ہے کہ ہم 2022 میں جو ہے وہ ڈائیوسس کی 75 سالہ جبلی جو ہے وہ منانے جا رہے ہیں. تو ہماری کلیسیا کے ساتھ، ہمارے مومنین کے ساتھ یہ شیئر کریں کہ بشپ صاحب نے اور اس مناسبت سے اپنے کن خیالات کا اظہار کیا ہے. تھینک یو مس سائیکا. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے یہ بہت بڑی بلیسنگ کی بات ہے کہ بینگ اے سیکرٹری ٹو دی آرچ بشپ، مجھے یہ موقع ملا کہ میں اس چیز کو قریب سے دیکھ سکوں. تو بشپ جی اکثر بلکہ بہت زیادہ وہ کلیسیا کی تعمیر و ترقی کے لیے اور کلیسیا میں ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں جو ہے وہ بہت زیادہ فکر کرتے ہیں، اور وہ آنے والے وقت کو وقت سے پہلے جو ہے وہ پلان کرنے کی جو ہے وہ کوشش کو جاری رکھتے ہیں. اور اس خط میں انہوں نے خاص ذکر کیا ہے کہ 2022 میں اسلام آباد راولپنڈی ڈائیسس جو ہے اپنی 75 سالہ جبلی منانے جا رہی ہے، اور اسی طرح پاکستان کو بھی جو ہے 2022 میں جو ہے وہ 75 سال پورے ہو جائیں گے، کیونکہ اسلام آباد راولپنڈی ڈائیسس جو ہے یہ بھی 1947 میں جو ہے اس کا قیام آیا بطور ڈائیسس، اور اسی طرح پاکستان بھی جو ہے 1947 میں معرض وجود میں آیا. تو اس موقع پر بشپ جی نے اس خط میں ایک خاص نقطہ جو ہے اس پر زور دیا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم سب جو ہے پاک اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں. جس طرح مقدس یوسف جو ہے، کوئی بھی دنیا میں کوئی شخص ہے وہ مقدس پیدا نہیں ہوتا بلکہ وہ مقدس بنتا ہے. تو آج بشپ جوزف ارچل نے اس خط میں اس نقطے پر زور دیا ہے کہ اس سال یعنی 75 سالہ جب جبلی منائی جائے گی، یہ جبلی کا سال اور یہ سال ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہم اپنی پس پردہ زندگی پر غور کریں کہ ہم کس طرح دوسرے مقدسین کی طرح جو ہے مقدس بن سکتے ہیں. اور مقدس ہونے کے لیے سب سے پہلے جو اس میں خاص نکات انہوں نے ذکر کیا ہے، پہلی بات کہ ہمیں پاک یوخرس کی قربانی میں جو ہے باقاعدگی کے ساتھ شرکت کرنے کی ضرورت ہے. یعنی جب پاک ماس ہوتی ہے تو ہمیں ہر روز پاک ماس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس میں شرکت کریں اور پاک یوخرس کو ہر روز اپنی زندگی میں لیں. دوسری بات، روزمرہ کی جو دعائیں ہیں کلیسیا نے ہمیں سکھائی ہیں، ان روزمرہ دعاؤں میں وفادار رہنا، کہ کس طرح جب ہم وہ دعائیں نہ صرف پڑھیں بلکہ ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنائیں. اور تیسرا اس میں یہ ہے کہ جو ایمان ہمیں رسولوں سے ملا ہے، جو ایمان ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں ملا ہے، اس ایمان کو جو ہے اپنی زندگی میں مضبوط بنائیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخری بات یہ کہ جب ہم کلام مقدس پر جو خدا کا کلام ہے جب ہم اس پر عمل کریں گے، جو بشپ جی نے اس میں خاص نقطہ دیا ہے، تو ہم مقدس ہونے کا جو سفر ہے اس کی طرف جو گامزن ہوتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں جو ضرورت مند ہیں، جو لاچار ہیں، جو غم زدہ ہیں، جو پریشان ہیں، ان کے ہمدرد بنیں. جس طرح مقدس یوسف جو ہے وہ تمام مشکلات اور کٹھن حالات میں جو ہے وہ پاک خاندان کے ساتھ رہا، وہ منصوبہ نجات کا حصہ رہا، اور خدا نے اس کو ایک مقدس کا جو ہے وہ درجہ جو ہے کلیسیا اس کو دیتی ہے. نہ صرف اس کو مقدس کا درجہ دیتی ہے بلکہ اس کو کلیسیا کا مربی مقدس بھی قرار دیتی ہے. تو اس مناسبت سے ہمیں جو انجیلی حقیقت ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کے ذریعہ سے بھی جو ہے وہ ہم پاک اور مقدس جو ہے وہ ہونے کا جو ہے وہ سفر شروع کرتے ہیں. تو میں سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہم اپنی زندگی میں اس پاک اور مقدس ہونے کا تجربہ کریں اور اپنی زندگی سے گناہ کو دور کریں، توبہ کریں اور خدا کی طرف لوٹ آئیں. جی بالکل، کیتھولک کلیسیا کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی ہمیں پاک اور مقدس ہونے کی دعوت دیتی ہے، اور خدا یسوع سے بھی خود فرماتے ہیں کہ کامل بنو جس طرح کہ تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. جو یہ ایک حقیقی لیڈر ہے، جو صرف کئی لیڈر تو صرف کہنے کی حد تک ہوتے ہیں نا، جو پریکٹیکلی لیڈ کر رہے ہیں. جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ ہم نے ہمارا چرچ کا جو کردار تھا پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب ہماری ساری کمیونٹی بڑے غم میں تھی، تکلیف میں تھی، جو دیہڑی دار اور اس طرح کے لوگ تھے ان پہ بڑے، تو چرچ نے ان کے لیے بہت مثبت کردار ادا، اپنے دروازے کھول دیے، ان کو ہر طرح سے مدد کی. اور یہ جو بشپ صاحب کا بیان ہے، جیسے فریاض صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بشپ جی ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں اور کلیسیا کی بڑھوتی کے لیے، اس کو آگے لے جانے کے لیے، نوجوانوں کے لیے جیسے سی ایس ایس کلاسز کا اجرا ہو، اس طرح کی صرف یہ مثال دینے کا مقصد ہے. اور اسی طرح جو بشپ صاحب نے یہ بات کی ہے تو میرے خیال میں یہ بہت ایک جو عام جو مومن ہے، جو لوگ ہیں ان پہ بہت اثر کرے گی یہ بات، اور ان کو ان کے ساتھ یہ ان کے ساتھ جوڑتی ہے اپنے لیڈر کے ساتھ ان کو، کہ دیکھیں ہمارے جو بشپ صاحب ہیں، ہمارے جو چھپانے والا ہیں، وہ ہمیں کسی صورت میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے نہ صرف روحانی طور پر بلکہ جو ہماری زندگی کی دوسری ضروریات ہیں ان پہ بھی ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں، اور ہمارا طرح سے خیال رکھتے ہیں ایک بڑا ہونے کے ناطے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو کچھ چیزیں جو کرونا وائرس کے اس میں ہے کہ ہمیں جیسے ماسک کا ہمیشہ پہننا چاہیے، بشپ صاحب یہ اپنے اس میں کہتے ہیں ہمیشہ، اور اپنا سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا چاہیے. اور جو آج کل خصوصی طور پہ ویکسینیشن کے لیے کچھ ابہام تو لوگوں میں پایا جاتا ہے، تو اس کو ختم کر کے اس پہ ویکسینیشن کی طرف آنا چاہیے، تاکہ بہتر پاکستان اور بہتر دنیا کی طرف جایا جائے، نہ کہ اس بیماری کے ساتھ رہا جائے. بہت شکریہ. تھینک یو سر طارق. جی میں ابھی آپ سے اس خط کے آخری حصے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو اگر ہم خط کا آغاز دیکھیں تو اس میں بھی مقدسہ مریم کی ایک بہت بڑی عید کا حوالہ دیا گیا ہے، ان کے بے داغ حمل میں لیے جانے کی عید کا حوالہ دے کے خط کا آغاز کیا گیا ہے. تو خط کے اختتام پر بھی بشپ جی نے کمال دانائی کے ساتھ جو ہے وہ مقدس پالوس رسول کے جو الفاظ ہیں ان کا چناؤ کیا ہے. تو فاضل جی آپ ہماری کلیسیا کے ساتھ، ہمارے مومنین کے ساتھ شیئر کریں کہ وہ کون سے الفاظ ہیں اور وہ ہماری عملی زندگی میں کیا اہمیت رکھتے ہیں. بہت شکریہ سائقہ. بشپ صاحب نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنے اس چوپانی خط کا اختتام کیا ہے، اور جیسا آپ نے ذکر کیا کہ عید کے ساتھ آغاز کیا ہے اور اختتام جو ہے کلام کی اس آیت کے ساتھ، یعنی مقدس پولوس رسول کا رومیو کے نام خط جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے اختتام کیا ہے. اور مقدس پولوس رسول جو ہیں اگر ان کی زندگی کو بھی دیکھا جائے تو وہ نہ صرف مسیحیوں کے بلکہ غیر قوموں کے رسول بھی کہلاتے ہیں. تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں بشپ صاحب نے جب اس آیت کا انتخاب کیا ہے تو جس دور میں سے گزر رہے ہیں، ایک تو مقدس پولوس رسول کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اور ان کے الفاظوں کا چناؤ کرتے ہوئے، اس آیت کو کوٹ کرتے ہوئے، آج کے موجودہ حالات کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے بشپ صاحب نے بہت ہی یعنی حکمت اور دانائی سے ان لفظوں کو جو چنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں یہ بشپ صاحب نے جب یہ جہاں پر یہ چوپانی خط لکھا ہے
اور ان الفاظوں کا چناؤ کیا ہے، یہ ایک نبوی کردار اس میں سے نظر آ رہا ہے کہ واقعی جیسے نبی جو ہے خدا اور لوگوں کے درمیان ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں اسی طرح بشپ صاحب نے بھی ایک بہت ہی خاص اور اہم موقع پر جو ہے ایک اپنا نبوی کردار ادا کرتے ہوئے یہ خط کو اس طرح سے جاری کرنا لوگوں کی زندگیوں کے لیے بہت ہی سود مند ثابت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس دور میں سے آج ہم گزر رہے ہیں، خاص طور پر نہ صرف کوئی ایک ملک، دو ملک، ممالک، بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ کرونا وائرس جیسی وبا کی شکار ہے۔ یعنی اس وبا نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور ہر ایک انسان جو ہے یعنی وہ پریشان ہے، مصیبت میں ہے، دکھ میں ہے، اور ہر ایک انسان کو جو ہے اس وقت میں ایک تسلی کی ضرورت ہے، ایک جو ہے خوشی کی ضرورت ہے، اور ان کو ایمان میں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت وبا پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے، اس دور میں یا تو لوگ جو ہیں وہ اپنے ایمان میں بہت مضبوط ہو جائیں گے، اور یا میں سمجھتا ہوں کہ اس وبا کے دوران وہ اپنے ایمان میں بہت کمزور ہو جائیں گے۔ تو ایسے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ بشپ صاحب نے یہ خط لکھ کے اپنی کلیسیا کو، مومنین کو جو ہے ان کے ایمان کو مضبوط بھی کیا ہے۔ اور مقدس پولس رسول کے جب ان الفاظوں کو دہرایا ہے کہ اپنے خط میں، تو جیسے مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کرتے ہیں۔ تو یعنی ہم جانتے ہیں مقدس پولس رسول کی زندگی کیسے انہوں نے بھی اپنے دور میں ہر مصیبت کا سامنا کیا، ہر مشکل کا سامنا کیا، اور ہمیشہ خداوند میں جو ہے ایمان میں ثابت قدم رہتے ہوئے جو ہے آگے ہی آگے بڑھتے گئے۔ تو اس وقت جو کرونا وائرس کی وبا جو ہے، یہ اس وقت جو ہے جب دنیا کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، تو اس دوران میں سمجھتا ہوں کہ بشپ صاحب کی یہ خط لکھ کر جو ایک بہت بڑی کاوش ہے سب لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے، یہ ان کے ایمان کے لیے بہت ہی روح افزا جو ہے ثابت ہوگی، لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرے گی، ان کو تسلی دے گی، اور ان کی زندگیوں میں خدا کا خوف اور اس کی حکمت اور دانائی جو ہے حاصل کرنے میں بہت ہی سود مند ثابت ہوگی۔ جی ناظرین، جس طرح اگر ہم ابتدائی کلیسیا میں دیکھیں تو اس وقت بھی جب پاسبانی خطوط لکھے جاتے تھے تو وہ کلیسیا کے مشکل حالات میں ان کے لیے ہمت کا باعث بنتے تھے، ان کے لیے تقویت کا باعث بنتے تھے، اور ایمانی مضبوطی کا باعث بنتے تھے۔ بالکل اسی طرح آج بھی بشپ صاحبان کی طرف سے خطوط کا لکھا جانا، خاص طور پر چوپانی خطوط کا لکھا جانا اور کلیسیا کا اس کو سننا اور اس پر عمل کرنا، آج بھی ہماری کلیسیا کے لیے وہ باعث برکت بنتے ہیں، ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتے ہیں، اور ایسے ہی ایک دوسرے کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے تمام آئے ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، ہماری اس دعوت کو قبول کیا اور اس چوپانی خط پر بڑی تفصیل کے ساتھ بات چیت کی۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آوے ماریا کیتھولک ٹی وی کی تمام ٹیم کا کہ جنہوں نے یہ خوبصورت پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا تاکہ اس چوپانی خط کی تعلیمات اور ہدایات جو ہیں وہ تمام عامة المومنین تک پہنچ سکے۔ عزیز ناظرین، یہ خط رسولی جانشین فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کا کلیسیا کی فکر اور اس کی رہنمائی کی عکاسی کرتا ہے۔ اس خط کا متن یہاں تک کہ ہر لائن جو ہے وہ کلیسیا کے لیے ایک درد رکھتی ہے، اس کے لیے ایک فکر رکھتی ہے۔ اس وجہ سے میری تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس خط کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ میں آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ یہ خط جو ہے وہ آوے ماریا کیتھولک ٹی وی یوٹیوب چینل جو ہے اس پر بھی بشپ جی کی خود کی زبانی جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے، آپ وہاں سے سن بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو پیجز ہیں، فیس بک پیجز، آوے ماریا کیتھولک ٹی وی کا پیج ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے ڈائسس کا رومن کیتھولک اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس جو ہے، اس پیج سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تاکہ اس خط کی برکات سے تمام لوگ جو ہیں وہ فیضیاب ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں کہنا چاہوں گی کہ ہم سب اپنی دعاؤں میں ہماری ڈائسس کی چوپانے والا فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کو ہمیشہ یاد رکھیں، ان کی صحت یابی کے لیے خدا سے دعا مانگیں کہ خدا انہیں حکمت اور فہم اور فضل عطا کرے تاکہ وہ ہماری کلیسیا کی ایسے ہی گلہ بانی کرتے رہیں اور کلیسیا جو ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے۔
आप सबका प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। thank you